अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख ज़फ़र रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हम्द व सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद बिल्लाह सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। सैटर्न रेट्रोग्रेशन जो कि हर साल जो है वो आती है। शम्स जब भी सियारा ज़ोहल के एक लिमिट के करीब आता है तो सियारा ज़ोहल जो है वो रेट्रोग्रेट हो जाता है, और इसकी अहमियत हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होती है। चूँकि ये काफ़ी तवील दौरानिया है, इस बार भी इसका कुल दौरानिया जो है वो 137 दिन यानी कम अज़ कम 4.5 महीने, यानी तकरीबन अगर हम कहें तो ये तकरीबन हमारे को 34-35% बनता है एक साल का दौरानिया। 365 में से अगर 137 निकालें तो आपको अंदाज़ा खुद ही हो जाएगा। सैटर्न जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त बुर्ज हमल में मौजूद है अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, और यहाँ पे ये हबूत का है, यानी अगर हम हिंदी नजूम के हिसाब से देखें तो वो इसको नीच का मानते हैं, ठीक है जी, यानी ये कमज़ोर हालत में या ख़राब हालत में जो है वो मौजूद है। लेकिन इसके यहाँ पे मौजूद रहने के भी कुछ प्लस और कुछ माइनस आपको जो है वो मिलेंगे। ज़ोहल की रिजत आपके ऊपर किस तरह से असरअंदाज होगी 12 के 12 बुरुज को बताऊँगा, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा कि सैटर्न जब बुर्ज हमल में होता है और वो रेट्रोग्रेड फिर कर जाए तो फिर उसके नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको क्या मिल सकते हैं। पहले जनरल पे बात करते हैं, सैटर्न को समझते हैं और इसकी नेचर के मुताबिक जहाँ पे बुर्ज हमल है, बुर्ज हमल की नेचर क्या है, दोनों क्या इम्पैक्ट देंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन मेरे पास आपके लिए एक गुड न्यूज़ भी जो है मौजूद है जो कि मैं आपको बताऊंगा, और ये कुदरत की सपोर्ट की तरह से जब मौजूद है, एक बहुत बड़ी एक चीज़ है और मैं डिटेल से इसके बारे में आपको बताऊंगा जी। अच्छा जी, सैटर्न जब भी जो है वो बुर्ज हमल में आता है तो ये हबूत का होता है, यानी कमज़ोर हो जाता है। हफ्त लाफज जो है वो पावर्स ना होने से जो है इसको किया जाता है। तो इसके जो मुमकिन असरात होते हैं उसमें मैं आपको पहले इसके बताता हूँ, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होंगे यहीं पे, और फिर जो है हम इसकी नेगेटिविटी से भी बताऊंगा कि नेगेटिव क्या होंगे, और उससे बचने के लिए आपको उसका हल भी बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो है वो कुछ जब मुश्किलात आती हैं इसकी वजह से तो हमें गैर मामूली सलाहियत मिलती है सीखने के लिए। परवरदिगार ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, तो क्या होता है कि जब ये मुश्किल में आता है तो फिर उससे निकलने के रास्ते ढूंढता है, और उसमें सैटर्न एक बहुत बड़ा किरदार अदा करता है जो कि आपके ज़ायचे में आपके जो आमाल हैं, प्रैक्टिकलिटी जो आपकी है उसको शो करता है। तो क्या होता है जब किसी के ज़ायचे में बुर्ज हमल में आ जाए, चाहे ज़ायचा पैदाइश में हो या वक्ती तौर पे आ जाए, तो ऐसे अफराद जो है ज़िंदगी में आने वाली जो आजमाइशें हैं उससे बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ जो है वो लर्न करते हैं। वक़्त के साथ इनमें जो है वो पुख्तगी जो है वो आती चली जाती है, बर्दाश्त और तजर्बा भी जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। चूँकि प्रेशर तो था ना, किसी ने कहा था कि मुश्किलें पड़ी मुझ पर इतनी कि आसान हो गई, तो ये वही सिचुएशन जो है बन जाती है। अच्छा, यहाँ पे ये क्या करता है, ये आपको लर्न करवाता है कि जद्दोजहद के बाद ही आपको जो है वो कामयाबी मिलेगी। आपको अपनी कोशिशों को जो है बढ़ाना पड़ता है, कामयाबी आसानी से मिल नहीं पाती, तो इसलिए आपको जो कुछ हासिल होता है वो मुसलसल मेहनत के बाद ही जो है वो हासिल होता है। तो ये इसका एक सबक होता है कि आपने इस वक्त में क्या करना है। लेकिन एक बड़ी मज़े की चीज़ होती है, और ये कि इस वक्त में जो आपको कामयाबियां हासिल होती हैं वो बहुत ही देर पा होती हैं, वो परमानेंट होती है, वो टेम्परेरी नहीं होती, चूँकि आपकी बुनियाद में वो चीज़ें जो है वो आ चुकी होती हैं। अच्छा, यहीं पे ये क्या करता है जी, आपको लीडरशिप की क्वालिटीज़ जो है वो देता है। लीडर कौन बनता है? जिसके पास तजर्बा होता है, जिसके पास विजडम होता है, वो उसको जो है आगे जो है वो लाया जाता है। तो इसमें सलाहियतें बढ़ती है। अगर आपका सैटर्न जो है वो इसके मनफी असरात को आप किसी भी तरीके से कम कर लें या कुदरत की कोई मदद आ जाए और ये मजबूत हो जाए, तो फिर ऐसे अफराद जो है वो मुश्किल हालात में भी दूसरों की रहनुमाई जो है वो करते हुए आपको मिलेंगे। हालांकि वो ख़ुद एक, अगर आप देखेंगे तो शायद वो आपको एक ज़मीन पे बैठा एक गद्दी नशीन मिले, ज़मीन पे बैठा हुआ या एक तख्ते पे बैठा हुआ एक कोहना मुश्क आदमी मिले, लेकिन उसके पास ज़िंदगी का तजर्बा जो है वो बहुत होता है। फिर ये इंडिपेंडेंट की तरफ लेके जाता है आपको, खुद इन्हिसारी, दोस्तों के साथ, दूसरों से वाबस्ता जो आपकी उम्मीदें हैं जो को पहले टूट चुकी होती हैं। तो इंसान सीखता है कि अपने तजर्बात से सीखता है कि दूसरों पे इन्हिसार कम से कम करना है, अपनी ज़ात पे, और उसके से पहले, बल्कि कहूँगा बाद में भी नहीं, उससे भी पहले परवरदिगार पे जो है वो आपको इन्हिसार करना है, किसी दूसरे फ़र्द पे जो है उसमें नहीं करना। और इससे क्या होता है,
شخصیت مضبوط ہوتی ہے، پرسنالٹی میں جو ہے وہ گرو اپ ہوتا ہے. اچھا جی، احساس ذمہ داری جو ہے وہ کہیں گنا جو ہے بڑھ جاتا ہے، چونکہ انتہائی مشکل حالات کے باوجود وقت کے ساتھ ساتھ یہ فرد جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو نبھانا اور اس کو کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ آگے لے کے جانا، اس کے لیے بہتر انداز جو ہے وہ سیکھ جاتا ہے. تو اس سے آپ کی ذمہ داری کا احساس جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے. اچھا، اب ہم آتے ہیں اس کے جو نیگیٹو امپیکٹس آتے ہیں ممکنہ طور پہ، وہ کیا ہوتا ہے؟ حمل جو برج ہے یہ ایک تیز رفتار ہے، اس کا حاکم سیارہ مریخ ہے. آپ دیکھیں گے ایریز سائن کے جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کے مزاج میں تھوڑی سی تیزی ہوتی ہے، جبکہ سیٹرن جو ہے یہ 100 رفتار ہے. اور اسی وجہ سے ان دونوں کے درمیان میں جو ہے مزاج کا تضاد جو ہے پایا جاتا ہے. ایک چیز جہاں پہ وہ آیا ہے وہ تیزی، ایگریشن، جلد بازی کو شو کرتی ہے. سیٹرن کہتا ہے جی اتنا ہی تحمل بردباری کے ساتھ چلو، سلو چلو. اور جب ریٹروگریشن ہوتی ہے تو یہ چیز مزید جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو بعض اوقات انسان جو ہے وہ تذبذب میں، یا وہ جس کو کہتے ہیں جی ایگریشن میں آ کے جو ہے ایسے فیصلے کر لیتا ہے جس پہ پھر بعد میں جو ہے وہ اس کو پچھتانا بھی پڑ سکتا ہے. یہ بھی اس کے امپیکٹس ہوتے ہیں. کیریئر میں تاخیر ملتی ہے، چونکہ یہ آپ کے 10ویں گھر کا لارڈ ہے، 11ویں گڈ لک کا لارڈ ہے. کیریئر، روزگار اور اس سے متعلقہ معاملات، سینئر کے ساتھ پرابلمس. تو کیا ہوتا ہے، ترقی میں جو ہے وہ آپ کی کمی واقع ہو جاتی ہے. آپ کے جو ملازمت میں جو ہے وہ استحکام جو ہے وہ نہیں ہو پاتا، یا اگر ہو پاتا ہے تو اس کے لیے بڑی محنت کے بعد آپ کو استحکام جو ملتا ہے. کاروباری استحکام بھی اسی طرح آپ کا جو ہے وہ سلو ہو جاتا ہے. لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ اگر زحل کمزور ہو یا دیگر معاون عوامل جو ہے وہ موجود نہ ہوں تو پھر یہ آپ کو ایک زندگی میں ایک پوری وہ اس طرف لے جاتا ہے جی کہ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے. ایسے وقت کہتے ہیں کہ جی ہم بہت محنت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ والے کہیں کے کہیں چلے گئے، ہمیں جو ہے وہ کامیابی نہیں ملتی. تو کیا ہوتا ہے، ایسے فرد کو چاہیے کہ اپنے ذائچہ پیدائش کی طرف جائے. انڈیویجول برتھ چارٹ سے اس کو پتہ چلے گا کہ سیارہ زحل کا اس کی زندگی میں کردار کیا ہے. کہیں وہ ایسا تو نہیں کہ اس کی پیدائش کے وقت بھی جو ہے وہ سیارہ زحل جو ہے وہ حبوط میں ہو، تو یہ چیز جو ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے، امپیکٹ اس کا ڈبل ہو جائے گا. تو آپ کو اس چیز کے لیے انڈیویجول برتھ چارٹ کیا. اور جو بات یہاں پہ میں نے سپورٹ کی ہے کہ دیگر عوامل جو سپورٹنگ عوامل ہے وہ موجود نہ ہو، تو اس بار جو زحل کی رجت آ رہی ہے نا اس میں، بلکہ اور اس کے بعد بھی آپ کو ایک بہت بڑی قدرت کی سپورٹ ہوگی. میں اس کے بارے میں بھی آپ کو جو ہے گائیڈ کروں. اچھا جی، انسان میں جو غصہ اور بے صبری جو ہے وہ آ جاتی ہے. ایسے افراد جو ہیں وہ اکثر اوقات نتائج حاصل کرنے میں جلد حاصل کرنے کی جلدی کرتے ہیں اور جلد حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، جبکہ زحل جو ہے وہ صبر کا، تحمل کا تقاضا کرتا ہے. یہ اندرونی کشمکش جو ہے یہ ان کے لیے ذہنی دباؤ کا جو ہے باعث بنتی ہے. ذمہ داریوں کا بوجھ جب بڑھتا ہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ اس وقت 28 سے 30 سال کی عمر میں ہوں گے، ان کے لیے یہ کم عمری ہے. اس حوالے سے جب اس میں بڑی ذمہ داریاں اٹھانی پڑ جاتی ہیں آپ کو، جس سے ذہنی اور جسمانی تھکن جو ہے وہ محسوس ہو سکتی ہے کہ آپ ذہنی طور پہ تھک جائیں، کیونکہ آپ نے ابھی زندگی کی پہلی جو زحل کے ٹینیور ہے جو کہ 30 سال میں مکمل ہوتا ہے، آپ اس کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. اچھا جی، زحل چونکہ اولڈ ایج افراد کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے. 10ویں کا لارڈ ہے، آپ کے والد ہیں، آپ کے سینئرز ہیں، حکام اعلیٰ ہیں، ان سے جو ہے یہ سم ٹائم اختلافات جو ہے وہ لے جاتا ہے. مالی استحکام حاصل کرنے میں آپ کو جو ہے وہ وقت لگ سکتا ہے. جلد منافع کی کوشش بعض اوقات انسان کے لیے مشکلات کا جو ہے سبب بنتی ہے. والد سے، اساتذہ سے، افسران بالا سے، ان کے ساتھ نظریاتی اختلاف جو ہے وہ پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ چیز آپ کے لیے پرابلمیٹک جو بنتی ہے. پھر اس کی ساتویں نظر جو ہے وہ ازدواجی اور خانگی زندگی میں بعض اوقات تعلقات میں جو ہے وہ سرد مہری جو ہے وہ لے آتی ہے. آپ کے اوپر کام کا برڈن اتنا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ایموشنل اور اپنے ریلیشن شپ کے معاملات کو جو ہے وہ صرف نظر اسے کر جاتے ہیں، اگنور ہو جاتے ہیں. آپ اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ پوری نہیں کر پاتے، جس کے باعث غلط فہمیاں جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہیں. یہ تمام چیز ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے انڈیویجول برتھ چارٹ کے کہ اس میں کیا ہے. میں آپ کو یہاں پہ ایک سم اپ کر کے بتاتا ہوں. ہاں، اس کے جو فرسٹ ہاؤس میں ہوتا ہے تو بھی، اور اگر یہ ریٹروگریڈ ہو تو بھی جو ہے اس کے آپ کی ہیلتھ کے اوپر جو ہے وہ بہت ہی زبردست امپیکٹ جو ہے وہ ڈالتے ہیں. اگر یہ منفی اثرات اس کے آپ کے اوپر آنا چلے جائیں تو پٹھوں، جوڑوں، دانتوں، گھٹنوں، یا آپ کا نروس سسٹم، یا آپ جلدی جو ہے وہ تھکیں گے دباؤ کی وجہ سے، اس قسم کے مسائل جو ہیں وہ آپ کے لیے پیدا ہو سکتے ہیں. تو آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو جلد بازی سے فیصلے کرنے سے جو ہے وہ گریز کرنا ہے. آپ کو مشکل مزاجی اور صبر کو اپنی طاقت بنانا ہے. اسی طاقت کے ذریعے جو ہے وہ آپ کامیابی حاصل کر سکیں گے. قانونی اور مالی
معاملات میں مکمل تحقیق کے بعد قدم اٹھانا ہی جو ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. غصے پر قابو رکھنے کی کوشش کیجیے گا, اور جتنا زیادہ آپ نظم و ضبط اپنائیں گے اتنا زیادہ آپ سیٹرن کے ساتھ جو ہے وہ کمپیٹیبل ہوتے چلے جائیں گے. بزرگوں اور تجربہ کار افراد کے مشورے کو بہت زیادہ اہمیت دیجیے, یہ اس وقت آپ کے لیے اکثیر کا جو ہے وہ درجہ رکھتی ہوگی. اب میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں جی کہ اس کے لیے اس کی جو ریمیڈیز ہیں وہ کیا کرتے ہیں. ہم اس کے لیے ایک خاص طور پہ لاء بنا کے دیتے ہیں جس کے تھرو آپ کو پڑھائی بتائی جاتی ہے اور اس کے ذریعے آپ پروردگار کی مدد حاصل کرتے چلے جاتے ہیں. یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے آپ مختلف اوقات میں اس میں حسنہ استعمال کرتے ہیں, آپ مختلف دعائیں کرتے ہیں, صحت کے لیے صحت کی, اولاد کے لیے اولاد کی. اسی طرح سیٹرن کے لیے بھی علماء جفر نے بڑی محنت کے بعد, بڑی ارکریزی کے بعد کچھ چیزیں جو ہے وہ نکالی ہوئی ہیں, تو وہ چیزیں آپ کو دیتے ہیں. پھر ایوری سیٹرڈے آپ کو چاہیے کہ آپ 800 گرام کالے ماش یا 8 کالے بینگن کا صدقہ دیں, کالی مرغی دے سکتے ہیں. حسب استطاعت اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تو کالی بکری کا صدقہ دیجیے, یہ بھی ایک بہت بڑا. یہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ ایک بہت بڑے تجربے کی بنا پہ بتا رہا ہوں کہ کالی بکری کا صدقہ دیجیے, اور پھر دیکھیے یہ کتنا جو ہے افیکٹو ہے. اپنے ہاتھ میں آپ اگر اس وقت ایک نیلم پہنیں گے وہ اچھا رہے گا, چونکہ زحل کی جو کم ہوتی ہوئی انرجیز ہیں اس کو آپ کو بیلنس کرنے میں مدد ملے گی. یا اس کے متبادل پہ آپ ہیماٹائٹ پہن سکتے ہیں. ہیماٹائٹ یعنی حدید چینی. میں نے یہ پچھلے 1 سال کے دوران, چونکہ جون میں یہ آ چکا ہوا تھا, مئی میں بلکہ آ گیا تھا, تو میں نے پچھلے 1 سال کے دوران بہت سارے لوگوں کو ہیماٹائٹ کی بریسلیٹس ویئر کروائی ہیں, پینڈنٹ ویئر کروائے ہیں, اور 1 سال میں اس کا بہت بہترین رزلٹ جو ہے وہ دوبارہ آ گیا. دوبارہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ میں تو اس کے اوپر پہلے بھی کام کر چکا ہوا تھا اور میرے پاس اس کے بہترین رزلٹ جو ہے وہ موجود تھے. تو آپ بھی ان چیزوں کو جو ہے وہ استعمال کر سکتے. اس کے علاوہ سیٹرڈے کو آپ غریبوں کو, مستحقین کو کھانا کھلا سکتے ہیں. اور خاص طور پہ خیال کیجیے گا, اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اتھارٹی دی ہے, پاور دی ہے, آپ کے جو امپلائیز ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کیجئے. سیٹرن بنیادی طور پہ آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ کرتا ہے. یہ کہتا ہے جی آپ کو اپنی اکڑ, اپنی جو بد مزاجی ہے, خدا نخواستہ اگر آپ کے مزاج میں, اس کو ختم کرنا ہے. آپ جہاں پہ بھی ہیں یہ آپ کو اس سے ڈاؤن ٹو ارتھ کہتا ہے جتنا آپ گراؤنڈڈ ہو جائیں گے اتنا زیادہ آپ کو جو ہے آپ میرے ساتھ جو ہے وہ کمپیٹیبل ہو جائیں گے. اب میں نے کہا تھا آپ کو کہ جی ہمارے پاس کچھ اچھی چیزیں بھی جو ہے وہ موجود ہیں, اور وہ کیا ہے, وہ ہے جی ایک صادق اکبر سیارہ جپٹر. اکارڈنگ ٹو ویسٹرن ایسٹرولوجی اس نے جب جون اینڈ پہ 30 جون کو جب اس نے اپنا گھر چینج کیا ہے, ایک سٹیپ آگے جا کے سائن آف لیو میں چلا گیا, تو یہاں سے اس کی اس کی نامی نظر جو ہے وہ ایگزیکٹلی سیٹرن کے اوپر ہے, اور اس نے اس وقت ان ڈگریز کو بھی ٹچ کرنا ہے اسی دوران میں جو کہ سیٹرن کی اس وقت موجودہ ڈگریز ہیں. تو یہ آپ کے لیے ایک سپورٹ ہے, یہ خوشخبری, یہ گڈ نیوز. اس کے امپیکٹ آپ کو کیا ملیں گے یہ میں آپ کو اینڈ پہ بتاؤں گا. ابھی میں آپ کو بتاؤں گا جی کہ 12 بروج کے اوپر اس کے اثرات جو ہے وہ کیا ہوں گے. جوپیٹر کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں, یہی چیزیں کئی بار انڈیویجول برتھ چارٹ میں آپ کی زندگی کو بدل کے جو ہے وہ رکھ دیتی ہیں, اور اس وقت جو بچے پیدا ہوں گے وہ اپنی زندگی میں اس چیز کو محسوس کریں گے کہ سیٹرن کی ڈیبلیٹیشن ان کو وہ متاثر کر ہی نہیں سکی جن چیزوں سے لوگوں نے ان کو جو ہے وہ ڈرایا ہوا تھا. اچھا جی, سائن آف ایریز میں زحل کا حبوط, اس کی رجت, اور اس کے اوپر میں ایک آپ کو کچھ پوائنٹس جو ہے وہ دیتا چلا جاؤں گا, خاص طور پہ میں نے نوٹ کیے آپ کے لیے. ایریز ٹو پائسس ہم بات کریں گے, اور اگر آپ ابھی ادھر سے دیکھ رہے ہیں تو سٹارٹ اپ کو جو ہے وہ ضرور آپ نے دیکھ لینا ہے. اس کے اثرات ہوں گے جی, یہ آپ کے 10ویں اور 11ویں گھر کا لارڈ ہے, تو شخصیت میں سنجیدگی, تحمل اور ذمہ داری کا احساس جو ہے وہ بڑھا دے گا. چونکہ مشکلیں آئیں گی اور آپ اس سے ذمہ داری کے ساتھ نمٹیں گے انشاءاللہ, تو یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. آپ کی خود اعتمادی جو ہے اس کو بار بار آزمائش سے گزرنا پڑے گا. خود اعتمادی شیک ہوگی, خاص طور پہ کیریئر روزگار کے معاملات میں, آپ کے بزرگوں کے معاملات میں, آپ کے جو ٹیم ہے, جو سرکل ہے اس کے معاملات میں, آپ کے گولز, آپ کے ٹارگٹس کے معاملات میں. ملازمت یا کاروبار میں ترقی جو ہے وہ سست ہوگی, مگر بنیاد اس کی جو ہے بہت ہی مضبوط ہوگی, بہت سٹرونگ جو ہے بڑھیں گی. اعلیٰ عہدہ حاصل کرنے میں آپ کو تاخیر جو ہے وہ ممکن ہے کہ آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے. آمدنی کے آپ کے جو ہے وہ ذرائع وہ تبدیل ہو سکتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس وقت میں پرانی چیزوں کو چھوڑ دیں گے اور پھر نئی چیزیں جو اڈاپٹ کریں گے. ریٹروگریشن کا ایک بہت پازیٹیو امپیکٹ جو ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے. پرانے دوستوں سے تعلق جو ہے وہ ختم ہو سکتے ہیں, جبکہ کچھ مخلص اور کچھ نئے ساتھی جو ہے وہ آپ کے قریب آتے چلے جائیں گے. یہ پازیٹیو نیگیٹو دونوں طرح کے امپیکٹ جو ہے وہ اس کے آتے ہیں. ہاں, آپ کے جوڑوں میں جو ہے یا سر میں
جو ہے وہ درد کا مسائل ہوں گے، آپ جسمانی تھکن کا جو ہے وہ بہت زیادہ مشاہدہ کریں گے اسی دوران میں۔ زندگی کے اہداف دوبارہ ترتیب دینے کا یہ وقت ہے کہ آپ نے کن چیزوں کو جو ہے آپ کو آگے لے کے چلنا ہے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کی زندگی میں جو ہے جن کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسے وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے پرانی کوئی کسی نے بلڈنگ لی اور اس کو ڈیمالش کر کے ایک نئی بلڈنگ بنا لی، یا کسی کے پاس پہلے سے کوئی بلڈنگ تھی، اب اس کو اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ پرانی چیزیں اس کے لیے پرابلمٹک ہو گئی ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے، ڈیمالش کر دیتا ہے اور اس پہ ایک نئی اور جدید بلڈنگ جو ہے وہ کھڑی کرتا ہے۔ یہ ایگزیکٹلی وہی ہے جی۔ سائن آف ٹورس کی میں بات کروں تو زحل آپ کے 9ویں اور 10ویں گھر کا جو ہے یہ لارڈ ہے، اور 12ویں گھر میں جو ہے یہ ریٹروگریڈ ہوگا۔ بیرون ملک سے وابستہ آپ کے جو منصوبے ہیں ان میں تاخیر جو ہے وہ ممکن ہے، یعنی امپورٹ ایکسپورٹ کے کام ہیں، یا آپ کوئی آن لائن کام کرتے ہیں، ورک فرام ہوم کرتے ہیں، اس ٹائپ کے جو کام جس کا کسی بھی حوالے سے تعلق جو ہے وہ فارن لینڈ سے ہے، تو اس میں تاخیر جو ہے ممکن ہے۔ ملازمت میں جو ہے وہ پس سے پردہ جو ہے وہ کچھ تبدیلیاں متوقع ہوں گی، اخراجات آپ کے بڑھ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ آپ کے لیے مالی منصوبہ بندی کرنا جو ہے وہ بے حد ضروری ہوگا۔ والد یا اساتذہ سے تعلقات جو ہے اس حوالے سے آپ کو کچھ چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ آپ کے سینئر ہوں، وہ آپ کے والد ہوں یا آپ کے استاد ہوں، ان کے ساتھ معاملات ہوں گے۔ روحانی عبادات اور میڈیٹیشن جس کو ہم مراقبہ بھی کہتے ہیں، تنہائی میں بیٹھنا، غور و فکر کرنا، یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی، اور آپ پریکٹیکل ہو جائیں گے اپنی اسپرچول جو آپ کی پریکٹسز ہیں اس میں۔ قسمت کی بجائے اس وقت آپ کو اپنی کامیابی پہ جو ہے انحصار کرنا چاہیے، اپنی محنت پہ انحصار کرنا چاہیے، یہ چیز آپ کو جو ہے کامیابی دلائے گی۔ غیر ضروری اخراجات سے آپ کو ہر ممکن جو ہے وہ بچنے کی کوشش کرنی ہوگی، ادروائز آپ مالی کرائسس کا شکار جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ جیمنائز کی میں بات کروں تو جیمنائز آپ کے لیے زحل جو ہے وہ 8ویں اور 9ویں گھر کا مالک ہے، اور 11ویں گھر میں جو ہے یہ رجت پذیر جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ آمدنی کے ذرائع کا اثر نو جائزہ لینا جو ہے وہ آپ کے لیے بے حد ضروری ہوگا، اور یہ آپ کو موقع بھی دے گا کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ محنت کر رہے تھے جہاں پہ آپ کے لیے سورس آف ارننگ نہیں بن رہا تھا، آپ اس کو ڈراپ کریں گے اور آگے کی طرف چلے جائیں گے۔ پرانے کچھ دوست آپ کی زندگی سے جو ہے وہ نکل جائیں گے، یا یہ میں کہوں گا کہ کمزور پتے جو ہے وہ اس مشکل اور بحرانی دور میں جھڑ جائیں گے۔ قسمت آپ کا ساتھ دے گی لیکن دیر سے، آپ کو مضبوط نتائج ملیں گے اگر آپ پروردگار پہ توکل کریں گے اور اس کے بتائے ہوئے اعمال ہی اگر انجام دیں گے، باقی چیزوں کو چھوڑ دیں گے تو اچھا رہیں گے۔ اچانک مالی فائدہ یا نقصان، دونوں ہی چیزیں جو ہیں وہ ممکن ہوں گی، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے برچ چارٹ پہ، وہاں پہ سیٹرن کتنا مضبوط ہے اور حالت رجت میں ہے یا مستقیم ہے، ان چیزوں پہ ڈیپینڈ کرے گا۔ جو آپ کے وراثتی معاملات ہیں اس کے حوالے سے، اور جو آپ کے مشترکہ مفادات کے معاملات ہیں یا آپ کی کوئی انشورنس کے معاملات ہیں، ان معاملات میں آپ کو جو ہے وہ احتیاط کرنی ہے، خیال کیجیے گا۔ سینئر افراد کا تعاون البتہ آپ کو جو ہے وہ حاصل رہے گا۔ سیٹرن کا یہ ڈیبلیٹیشن اور ریٹروگریشن سائن آف ایریز میں سائن آف کینسر والوں کے لیے جو ہے یہ آپ کے لیے 7ویں اور 8ویں گھر کا لارڈ ہے، اور 10ویں گھر میں جو ہے یہ رجت پذیر ہوگا۔ کیریئر میں آپ کے جو ہے وہ اہم تبدیلیاں جو ہے متوقع ہوں گی۔ عین ممکن ہے کہ اس دوران میں آپ اپنے کیریئر میں سے وابستہ کچھ چیزوں کو ڈراپ کر دیں اور کچھ نئے کیریئر جو ہیں وہ اڈاپٹ کرنے کی آپ کوشش کر سکتے ہیں۔ شریک حیات کی وجہ سے پیشہ ورانہ فیصلے جو ہے وہ آپ کے متاثر ہو سکتے ہیں، چونکہ ایگزیکٹلی آپ کے 7ویں گھر کا بھی جو ہے لارڈ ہے اور رجت میں ہوگا، ریورس میں تو کچھ اختلافات آپ کے سامنے آ سکتے ہیں۔ کاروباری شراکت داری میں احتیاط جو ہے وہ ضروری ہے، آپ کو کچھ اور دکھایا جائے گا اور معاملات کچھ اور جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ ترقی میں تاخیر، لیکن اگر آپ مستقل انداز سے محنت کرتے رہیں گے تو پھر آپ کو مستقل کامیابی انشاءاللہ مل پائے گی۔ کاروباری جگہ پہ، دفتر میں، فیکٹری میں، شاپ میں آپ کی ذمہ داریاں جو ہے وہ بڑھ جائیں گی اور آپ کو محنت زیادہ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ عزت اور آپ کو مقام حاصل ہوگا، لیکن صبر اور محنت کے بعد۔ اب ہم بات چلتے ہیں جی لیو والوں کے لیے زحل کی جو یہ رجت ہے یہ آپ کے 6 اور 7ویں گھر کا لارڈ ہے سیٹرن، اور 9ویں گھر میں جو ہے وہ ریٹروگریڈ ہو رہا ہے۔ تو یہ کیا کرے گا جی، آپ کی جو فارچون ہے وہ تھوڑی سی سست رفتاری ہو جائے گی، آپ اس کو فیل ہوگا کہ قسمت اب اس طریقے سے آپ کا ساتھ نہیں دے رہی جیسے کہ پہلے جو ہے وہ دے رہی تھی۔ فورن ٹریول میں
کچھ ڈیلے آئے گا. ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن، اسپیشلائزیشن کے جو معاملات ہیں اس میں بھی تھوڑا سا آپ کو ڈیلے جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا. آپ کو اعلیٰ تعلیم یا بیرون ملک سے وابستہ جو آپ کے منصوبے ہیں اس میں تاخیر کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑے گا. شریک حیات کے ساتھ کچھ نظریاتی قسم کے اختلافات آپ کے سامنے جو ہے وہ آ سکتے ہیں. قانونی معاملات میں بھی صبر جو ہے وہ ضروری ہوگا. والد یا اساتذہ کے ساتھ تعلقات بہتر بنانا، اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کی توجہ حاصل کرنا اور ان سے مشاورت کرنا، یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند رہے گا. اس وقت میں لون وغیرہ دینے سے گریز کیجیے گا، جاب چھوڑنے سے گریز کیجیے گا، اور اپنی ہیلتھ کا خاص طور پہ جیسے کہ میں نے آپ کو ہیلتھ کے بارے میں بتایا کہ سیٹرن ہیلتھ کے ایشوز دیتا ہے تو کیا دیتا ہے ان کو ضرور سن لیجیے گا. جی اچھا، میں یہاں پہ ایک ٹپ دیتا چلوں آپ کو کہ مسلسل محنت جو ہے وہ آپ کی قسمت کو مضبوط کرے گی، آپ کی گڈ لک میں جو ہے وہ اضافہ کرے گی. زحل کی یہ رجت سائن آف ورگو والوں کے لیے، چونکہ زحل آپ کے 5ویں اور 6ٹھے گھر کا مالک اور 8ویں گھر میں رجت پذیر ہوگا، اس لیے اس کی اہمیت آپ کے لیے بہت ہی جو ہے وہ زیادہ ہوگی. صحت پر آپ کو خاص طور پہ جو ہے وہ توجہ دینی ہوگی. ذہنی دباؤ کم سے کم رکھیے گا. قرض اور مالی ذمہ داریاں اٹھاتے وقت آپ کو احتیاط کرنی ہے، ان کی ادائیگی جو ہے وہ آپ کو بر وقت کرنی ہوگی. اولاد سے متعلقہ جو معاملات ہیں، جو فکر ہے، جو پریشانیاں ہیں، اس میں کچھ قدرے اضافہ جو ہے وہ آپ کا ہو سکتا ہے. تعلیم میں رکاوٹ اور آئے گی، اور اگر آپ نے مستقل مزاجی سے اپنی ایجوکیشن پہ فوکس کیا تو ایٹ دی اینڈ آپ کو کامیابی انشاءاللہ مل پائے گی. پوشیدہ دشمن، کچھ ہڈن انیمیز جو ہیں وہ دوبارہ آپ کے سامنے آ سکتے ہیں، یا کوئی نئے بن چکے تو وہ بھی آپ کے سامنے آشکارا ہوں گے، اور یہ پروردگار کی ایک خاص نعمت ہوتی ہے کہ آپ کو اپنی ہڈن انیمیز کا جو ہے وہ مکمل پتہ چل جائے. آپ کو اس وقت تحقیق، تصوف اور باطنی علوم حاصل کرنے میں کامیابی مل سکتی ہے. سیٹرن آپ کو اوکلٹ سائنسز کی طرف لے جائے گا. سیٹرن آپ کو دین کے اور جو ہے وہ قریب کر سکتا ہے، چونکہ 8واں گھر ہے. ریسرچ ورک اس وقت اور پریکٹیکل بیس پہ ہوگا، بہت ہی اعلیٰ آپ کے لیے رہے گا. زحل کی یہ رجت اور اس کا برج حمل میں حبوط برج میزان والوں کے لیے کیسا رہے گا؟ تو سیٹرن آپ کے 4تھے اور 5ویں گھر کا مالک ہے. 7ویں گھر میں جو ہے یہ رجت پذیر ہو رہا ہے. اب اس کے اثرات جو ہیں وہ سب سے زیادہ جو ہیں وہ آپ کی ازدواجی زندگی کے حوالے سے آئیں گے، کیونکہ 7واں گھر ہے. اس میں آپ کو صبر اور تحمل کی جو ضرورت ہوگی. اگر آپ کا ریلیشن شپ اپنی میاں بیوی کے درمیان پہلے سے کچھ کمزور ہے تو خدا نخواستہ اس میں مزید آزمائش جو ہے وہ آ سکتی ہے. جائیداد کے فیصلوں میں جلدی نہ کریں، اور پراپرٹی لینے میں بھی جلدی نہ کریں، اور پراپر طریقے سے ساری چیک کرنے کے باوجود کریں. اگر آپ کو سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں کچھ ڈیلے بھی جو ہے وہ آ سکتے. محبت کے رشتوں کا آپ کا جو ہے وہ اب امتحان ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اپنی اولاد کے ساتھ بھی آپ کا کچھ امتحان جو ہے وہ شروع ہوگا. وہ بچے جو کہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ محبت کے ساتھ نہیں چل رہے تھے، یا اگر کوئی تھوڑا بہت محبت دکھا رہا تھا، تو اب اس کے لیے امتحان جو ہے وہ آنے والا ہے. اولاد کے حوالے سے آپ کی ذمہ داریاں جو ہے وہ بڑھ سکتی ہیں. جو اگر آپ کوئی پارٹنرشپ میں کام کر رہے ہیں تو پارٹنرشپ میں کچھ چیلنجز آئیں گے، اور آپ اس کے لیے کچھ نئی ذمہ داریاں، کچھ نئی باؤنڈریز جو ہے وہ آپ، یا کچھ نئے اصول جو ہے وہ آپ کو وضع کرنے پڑیں گے. گھر اور خاندان کے معاملات جو ہے وہ اہم رہیں گے. پراپرٹی سے متعلقہ معاملات، سواری سے متعلقہ معاملات، یہ وہ معاملات ہیں جو کہ آپ کی زندگی میں جو ہے وہ اہمیت اختیار کر جائیں گے. زحل کی رجت اور حبوط زدہ گھر میں جو ہے وہ برج عقرب والوں کے لیے کیسی رہے گی؟ تو میں بتاؤں گا آپ کو کہ اسکارپینز سیٹرن جو ہے یہ آپ کے 3 اور 4تھے گھر کا جو ہے وہ مالک ہے. 6ٹھے گھر میں جو ہے یہ رجت پذیر ہو رہا ہے. یہ تمام گھر آپ کی زندگی میں بہت اہم رول جو ہے وہ پلے کرتے ہیں. تو زندگی میں اب آپ کو جو ہے بہت سخت محنت کرنے کی ضرورت ہوگی. مستقل مزاجی سے آپ کو جو ہے کامیابی ملے گی. کمپٹیشن کرنے والوں پر آپ کو ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ کامیابی ملے گی، لیکن آپ کو جہد مسلسل ضرور جو ہے وہ اختیار کرنی ہے. صحت، خصوصاً پٹھوں، کڈنیز، اعصاب کا جو سسٹم ہے آپ کا، جو آپ کا پیٹ سے متعلقہ معاملات ہیں، یعنی اسٹمک سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، اس کے اوپر خاص توجہ کیجیے گا. اور اگر پرابلم محسوس کریں تو صدقہ جو میں نے سیٹرن کا بتایا ہے وہ ضرور دیجیے گا. قرض اور قانونی معاملات میں احتیاط کیجیے. میں اس وقت کہوں گا کہ کوشش کیجیے گا کہ لون آپ لیں ہی نہیں. اگر آپ نے لیا ہوا ہے تو اس کو پہلی فرصت میں ادا کرنے کی کوشش کیجیے گا. اس کو لیڈ نہ کیجیے گا، ادروائز آپ کو لیٹیگیشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. آپ کی زندگی میں خاص طور پہ جو آپ کا ورک پلیس ہے وہاں پہ نظم و ضبط،
ہی آپ کے لیے جو ہے وہ کامیابی کی کنجی ثابت ہوگا. ذہن میں رکھیے گا، جاب چھوڑنے کی غلطی نہ کیجیے گا. آپ کو ٹف ٹائم ملے گا ساتھ کام کرنے والوں سے، ورک پہ کچھ تھکا دینے والی محنت، لیکن ایٹ دی اینڈ کامیابی آپ کے قدم انشاءاللہ چومے گی. سائن آف سیجیٹیریس، سیٹرن جو ہے یہ آپ کے دوسرے اور تیسرے گھر کا جو ہے مالک، اور پانچویں گھر میں جو ہے رجت پذیر ہو رہا ہے، اور حبوط میں بھی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا. تو یہ آپ کے مالی معاملات پر جو ہے وہ آپ کی توجہ جو ہے بڑھانے کی جو ہے وہ آپ کو ضرورت ہوگی. اس پر گہری نظر رکھیں. اوور سپینڈنگ سے جو ہے گریز کیجیے گا، بلکہ سرمایہ کاری ہی آپ کو بہت سوچ سمجھ کے جو ہے وہ کرنی ہے. چونکہ پانچواں گھر ہے، انعامی اسکیموں پارٹیسپیشن کرنے سے گریز کیجیے گا. بچوں کی وجہ سے اوور سپینڈنگ جو ہے وہ نہ کیجیے گا. آپ کی بچوں کی اور تعلیم کے اوپر جو ہے وہ آپ کو توجہ جو ہے وہ زیادہ دینی پڑے گی. یعنی اگر آپ ابھی ان میرڈ ہیں تو آپ کو ایجوکیشن کے اوپر دینی پڑے گی، اور اگر آپ میرڈ ہیں، صاحب اولاد ہیں، تو بچوں کے حوالے سے آپ کو زیادہ توجہ دینی پڑے گی. ان کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کیجئے، ان کے معاملات کو دیکھیے، سمجھیے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کیجیے گا. محبت کے رشتے جو ہیں وہ اب آپ کے سنجیدہ مرحلے میں ہوں گے، چونکہ پانچواں گھر ہے. جو لو لائف کے معاملات ہیں اس میں بھی چیلنج آئے گا، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کون کتنی محبت کرتا ہے اور آپ کس کے ساتھ کتنے لوئل ہیں، یہ بھی اسی میں جو ہے وہ پتہ چل جائے گا. تقریر اور تحریر کے معاملات، یعنی گفتگو میں جو ہے وہ تحمل اور بردباری جو ہے وہ آپ کو اختیار کرنی ہوگی. یہ آپ کے تیسرے گھر کا جو ہے وہ لارڈ ہے. آپ کو نئی سکلز جو ہے وہ سیکھنے کی طرف یہ موو آن کروائے گا، اور اس میں آپ کو جو ہے وہ بہت فوائد جو ہے وہ مل سکیں گے. چونکہ پانچواں گھر ہے تو جو آپ کے پاس سکلز ہیں وہ سامنے آئیں گی، اور اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ بھی آپ کو کچھ نئی چیزیں سیکھنی چاہیے، اور اس کی طرف آپ کو موٹیویشن جو ہے وہ مل جائے گی. کیپریکونس کے لیے زحل جو ہے وہ پہلے اور دوسرے گھر کا مالک ہے، اور چوتھے گھر میں جو ہے یہ رجت پذیر ہو چکا ہوا ہے. تو اس کے جو رجت کے اثرات ہیں یہ آپ کے گھر اور جائیداد کے معاملات پر زیادہ پڑیں گے. سو یہ معاملات جو ہے وہ بہت اہمیت اختیار کر جائیں گے. یہاں پہ فوکس رہیے گا، جلد بازی میں اور ایگریشن میں کوئی فیصلہ بھی مت کیجیے گا. گھر کی تبدیلی اس وقت کرنا آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگا، لیکن گھر میں موجود مسائل جو ہیں وہ ہائی لائٹ ہوں گے. پراپرٹی سے متعلقہ مسائل ہائی لائٹ ہوں گے جن کو درست کرنے کا آپ کو وقت مل جائے گا. والدہ کی صحت کا آپ کو خاص طور پہ جو ہے وہ آپ کو خیال کرنا ہوگا. رہائش تبدیل ہونے کا جیسے میں نے کہا نا جی، امکانات بہت زیادہ جو ہیں وہ موجود ہوں گے. گھریلو ذمہ داریاں آپ کی بڑھ جائیں گی، پہلے سے کہیں زیادہ ذمہ داریاں اب آپ کو جو ہے وہ کرنی ہوں گی. جہاں بھی آپ کی رہائش ہے اور جہاں بھی جو خانگی معاملات ہیں اس پہ دیکھیے گا. مالی استحکام کے لیے اب جیسے کہ میں نے کہا جی کہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے بچت کرنے کی ضرورت ہوگی. اپنی اوور سپینڈنگ کو جو ہے آپ کو بھی روکنا ہوگا. مینٹل پیس کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ خاندان کے ساتھ وقت گزاریں، ان کے مسائل کو سمجھیں اور اس کو حل کرنے کی آپ کو جو ہے وہ کوشش کرنی ہوگی. زحل جو ہے برج دلو والوں کے لیے سیٹرن جو ہے وہ آپ کے پہلے اور 12ویں گھر کا مالک ہے. تیسرے گھر میں جو ہے وہ ریٹروگریڈ ہو رہا ہے. آپ کے سیلف کانفیڈنس کو، آپ کی خود اعتمادی کو آپ بہت سارے چیلنجز ہوں گے. آپ اپنے ہی کیے ہوئے کچھ اعمال کے حوالے سے ریگریٹ جو ہے وہ فیل کر سکتے ہیں. بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات آپ کو جو ہے وہ بہتر بنانے کی ضرورت ہوگی. اس کے حوالے سے آپ کو کچھ پریکٹیکل سٹیپس جو ہے وہ کرنے پڑیں گے. مختصر سفر، آپ کے بنے بنائے پروگرام جو ہیں وہ بالکل لاسٹ مومنٹ پہ جو ہے وہ مؤخر بھی ہو سکتے ہیں. آپ کے اخراجات جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں. ان ایکسپیکٹڈ گین اور لاسز دونوں ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ لاسز کا سامنا آپ کو زیادہ کرنا پڑ سکتا ہے. تحریر، تقریر اور تدریس اور ابلاغ سے متعلقہ یعنی کمیونیکیشن کے جتنے بھی آپ کے معاملات ہیں اس میں آپ پریکٹیکل ہو جائیں گے، کمیونیکیٹ زیادہ کریں گے. آپ کی تحریر میں پختگی ہوگی اور تجربہ ہوگا، تو یہ چیز آپ کو آگے بڑھنے میں انشاءاللہ مدد کرے گی. جی برج حوت کے لیے زحل کی یہ رجت جو ہے، اور چونکہ حبود میں بھی ہے، تو زحل آپ کے لیے چونکہ 11ویں اور 12ویں گھر کا مالک ہے، دوسرے گھر میں رجت پذیر جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو یہ کیا کرے گا، آپ کو اپنی آمدنی اور توجہ پہ جو ہے اب توجہ دینے کی ضرورت ہے. اب ان کمنگ اور آؤٹ گوئنگ میں وہ بیلنس جو ہے وہ نہیں ہوگا. خاندانی ذمہ داریاں آپ کی جو ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں. فضول اخراجات روکنا آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا. فیئر فیکٹر میں مت جائیے گا. دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ اوور سپینڈنگ سے آپ کو جو ہے وہ گریز کرنا ہے، جس کو میں نے کہا جی کہ فضول اخراجات کو آپ کو روکنا ہے. گفتگو میں آپ کو احتیاط کرنی ہے. آپ کی سپینڈنگ فیملی میٹرز کے اوپر ہو سکتی ہے، فیملی معاملات کے اوپر آپ کی جو ہے ہو سکتے ہیں معاملات، اور آپ کو اپنی مالی منصوبوں کا ایک بار پھر جائزہ جو ہے وہ لینا ہے. آپ صبر سے
مالی استحکام جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پہ ضرور کہوں گا کہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ یہاں پہ توجہ دینے کی جو ہے وہ ضرورت ہوگی۔ جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں کہا تھا آپ سے کہ ایک قدرت کی مدد آپ کے لیے جو ہے وہ بہت آ رہی ہے، اور وہ کیا ہے جی، یہاں پہ میں نے ہلکی سی بات کی تھی کہ جوپیٹر جو ہے وہ سائن آف ایریز میں موجود ہے، اور جوپیٹر کی جو نامی نظر ہے وہ جوپیٹر جو ہے وہ سائن آف لیو میں موجود ہے اور سیٹرن ایریز میں موجود ہے۔ جوپیٹر کی نامی نظر جو ہے یہ ایک سپورٹ کا کام کرے گی۔ اچھا جی، یہ کیا کرے گی، جوپیٹر کی یہ نظر کیا کرے گی، یہ آپ کے جتنے بھی نیگیٹو امپیکٹس سیٹرن کی طرف سے آنے اس میں کئی گنا، یعنی کئی جگہ پہ تو یہ تک دیکھا گیا کہ 50% تک جو ہے اس نے جو ہے وہ ریکور کر دیا، ایک سپورٹ مل گیا۔ آپ نے دیکھا نا کئی بار کوئی بلڈنگ گرنے والی ہوتی ہے تو اس کے نیچے ایک وہ سپورٹ لگا دیتے ہیں، کیا ہوتا ہے جی کئی سال تک بلڈنگ اس سپورٹ کے سارے جو ہے وہ کھڑی رہتی ہے، نہیں گرتی۔ یہ ایگزیکٹلی وہی کام کرے گا۔ یہ کیا کرے گا، یہ آپ کے صبر اور برداشت میں جو ہے وہ کئی گنا اضافہ کر دے گا۔ آپ کو کیریئر میں بتدریج جو ہے کامیابی ملے گی، اگرچہ زحل جو ہے وہ حمل میں تھوڑا سا آپ کو بے صبری آپ کے مزاج میں پیدا کرے، لیکن مشتری کی جو نظر ہے یہ آپ کو تحمل بردباری دے گی اور آپ کی اسپرچولیٹی میں اضافہ کرے گی۔ آپ دانائی کی طرف جا سکتے ہیں، سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے میں آپ کو مدد ملے گی۔ آپ کے کیریئر میں بتدریج آپ کو کامیابی ملے گی، ابتدائی رکاوٹیں اور تاخیر جو ہے وہ برقرار رہے گی، لیکن مشتری کی یہ ساتھ نظر جو ہے اس سے مسلسل محنت کے بعد جو ہے وہ بہتر صلہ آپ کو مل سکے گا اور اس کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ اس کے ساتھ عزت، مقام اور استحکام جو ہے وہ آپ کو حاصل ہوگا۔ جوپیٹر کی یہ نظر آپ کو غلط فیصلے کرنے سے روکے گی، درست فیصلے جو ہے وہ آپ کر سکیں گے، کیونکہ جوپیٹر وزڈم کا ہے، اسپرچویلٹی کا ہے، یہ آپ کی سوچ میں وسعت جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، جس انسان کیا وہ جلد بازی سے گریز کرتا ہے اور اہم فیصلے جو ہے وہ بہتر ہو جاتے ہیں، دور اندیشی انسان میں جو ہے وہ آ جاتی ہے، درست فیصلے کرنے کی جو ہے صلاحیت انسان میں جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ اچھا جی، مالی معاملات میں بھی آپ کو بہتری ملے گی، آپ کے اوورسیز ٹریول جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ اگرچہ اس وقت نظر کی وجہ سے سیٹرن کے نیگیٹیوٹی کم ہوگی تو دولت جو ہے وہ آہستہ آہستہ جمع ہو سکتی ہے، اور مشتری جو ہے وہ آپ کو فضول خرچی اور غلط سرمایہ کاری سے بچنے میں جو ہے وہ مدد فراہم کرے گا۔ آپ اس کو اللہ کی مدد جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، اور اس طرح آپ مالی استحکام جو ہے اس دور میں بھی آپ حاصل کر سکیں۔ روحانی اور اخلاقی جو ہے وہ آپ کی ترقی ہو سکے گی۔ ایسے افراد جو ہیں جن کی پانچویں نظر بھی یہاں پہ بھی مل رہی ہے، جن کے پیدائش میں بھی ہے، وہ زندگی کی مشکلات کو صرف آزمائش نہیں بلکہ اس کو لرننگ بھی سیکھتے ہیں، وقت کو جو ہے وہ اچھا دیکھتے ہیں، اور پھر وہ اپنے انصاف، دیانتداری اور اخلاقی اقدار جو ہے ان کو مضبوط کرتا چلا جاتا ہے۔ بزرگوں اور اساتذہ کی مدد آپ کو جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ زندگی میں کوئی نہ کوئی آپ کو استاد، کوئی رہنما جو ہے وہ بزرگ شخصیت کی رہنمائی اس وقت میں جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ ممکنہ جو منفی اثرات تھے سیٹرن کے، اس سے اس طرح سے آپ جو ہے وہ بچ جاتے ہیں۔ یہاں پہ جوپیٹر کے اس جو نظر ہے اس کو مزید مضبوط کرنا چاہیں تو ہر جمعرات کسی ہولی پلیس کا وزٹ کیجئے، اپنے بزرگوں کی، اپنے اتالیق کی، اپنے اساتذہ کی قدر کیجئے، ان کی خدمت کیجئے، اور آپ کو جوپیٹر کے جو اسٹرینتھ ہے اس میں بھی آپ کئی گنا اضافہ جو ہے وہ دیکھ لیں گے۔ میں امید کرتا ہوں ان معلومات کی روشنی میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کہاں کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہیں، نقصان دہ بھی ہیں، کن چیزوں سے بچنا ہے، کہاں پہ آپ کو فائدہ ملے گا۔ اور اس امید کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آپ ہمیشہ کی طرح مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد کریں گے۔ چینل پہ دوبارہ آنا چاہیں سبسکرائب کر کے بیل بٹن ضرور پش کر لیجئے گا۔